बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मई जून से अगस्त सितंबर के दरमियान मुल्क में नए आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में ग्रैंड पॉलिटिकल अलाइंस की तश्कील के हवाले से सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है और इमरान खान के नुमाइंदे बैरिस्टर सैफ और पीर साहिब पगारा के नुमाइंदे मोहम्मद अली दुरानी ने बलूचिस्तान में JUI शेरानी ग्रुप के सरबराह मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी से मुलाकात की है। इसकी खबर भी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे और बताएंगे कि सियासी हवाले से एक्टिविटीज़ में तेज़ी क्यों आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने नाज़रीन सानहाए 26 नवंबर में गिरफ़्तार PTI के मज़ीद 120 कारकुनों की ज़मानतें मंजूर करते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया है। इस फैसले को भी जो अडयाला जेल में मिडनाइट डायलॉग का सिलसिला जारी है उसकी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इस खबर की तफसील भी आज की वीडियो में शामिल है। पेशावर के अरबाब नियाज़ स्टेडियम का नाम तब्दील करके इमरान खान स्टेडियम रखने के हवाले से आज अहम पेशरफ्त हुई है, ये भी आज तफसील पेश करेंगे। PTI रहनुमाओं को आज भी अडयाला जेल में कप्तान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। कौन कौन से रहनुमा आज दिन भर जेल के बाहर मौजूद रहे और इंतज़ार करते रहे, ये तफसीलात भी शेयर करेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने आज PTI कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस दौरान बैरिस्टर शहजाद अकबर की सरबराही में एक 3 रुकनी वफद ने अंदर जाकर आर्मी चीफ के नाम इमरान खान का ख़त पेश किया ताकि ये बहाना ख़त्म हो जाए कि हमें ख़त नहीं मिला। नाज़रीन, पाकिस्तान से यूक्रेन तक जो अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं उनको पिछले 2-3 अशरों के दौरान दी गई अमेरिकी इमदाद में अरबों डॉलर की करप्शन के नए होशरुबा आदादो शुमार सामने आए हैं और उनकी इंक्वायरी आलमी सतह पर नया भौंचाल ला सकती है। ये तफसील भी आज हमारे एक कॉलम में शामिल है जो आज की वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारा ये कॉलम कलम कहानी के लोगों से उन्वान से रोज़नामा औसाफ के इदारती सफ़े पर शाया होता है और कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप ये कॉलम भी अपने वीडियोज़ में शामिल किया करें ताकि जो बहुत फ़िक्री गुफ्तगू होती है और बहुत से अहम उसमें आदाद शुमार और रिसर्च रिपोर्ट शामिल होती हैं वो भी हमारे जो वीडियो के नाज़रीन हैं हमारे चैनल के YouTube के उन तक पहुंच सके। नाज़रीन, बरतानिया और जर्मनी समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से रोज़नामा औसाफ शाया होता है, ये आप जानते हैं, और हमारा कॉलम भी उनमें शामिल है। आज के कॉलम में हमने यूक्रेन की बंदिश के आलमी सियासत और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर असरात के हवाले से बहुत फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू और रिसर्च रिपोर्ट्स शामिल की हैं। आप सुनेंगे तो तादेर याद रखेंगे। ये कॉलम वीडियो के आखिर में हम शामिल करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका रूस मुज़ाकरात के तहत दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की जो तश्कील नौ हो रही है, इसी के तहत पाकिस्तान में इक़्तिदार का हुमा कितने बरसों के लिए इमरान खान के सर पर बैठने जा रहा है, आज इस हवाले से अंदर की खबर शेयर करेंगे जो अडयाला जेल में मिडनाइट डायलॉग के हवाले से बाहर निकली है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड फ़िक्री वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सदर ट्रंप और सदर पुतिन दोनों मिलकर दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान और आलम इस्लाम के लिए कई अच्छी खबरें हैं और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं वो एक इस्लामी मुल्क यानी सऊदी अरब में हो रहे हैं। नाज़रीन, हमारे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में कम से कम 10 साल
یا اس سے بھی زیادہ 15 سال کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کو اقتدار دیا جا رہا ہے۔ اس بڑے فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کشیدگی سے پاک اور جنگوں سے پاک ماحول پیدا کرنے کے لیے تمام اہم خطوں میں ایسی شخصیات کو سپورٹ کر کے سامنے لایا جائے گا جن پر ان ممالک کے عوام بھی اعتماد کرتے ہوں، اور وہ شخصیات اپنے ممالک اور اپنے خطوں میں موجود تنازعات کے پرامن حل کا بوجھ بھی اٹھا سکتی ہوں، اور مختلف مخالف جو متحارب فریق ہیں وہ بھی ان پر اعتماد کرتے ہوں۔ پاکستان میں ایسی شخصیت اس وقت صرف عمران خان ہے، واحد شخصیت، واحد لیڈر جس پر ملک کے عوام کی اکثریت بھی اعتماد کرتی ہے، اور جو ہمارے ملک کے اندر اور اطراف میں پراکسی وارز جاری ہیں ان کے جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا والا ماڈل ہے وہ بھی پاکستان میں نافذ کیا جائے گا، یعنی جو ملک گیر سیاسی جماعت ہے اس کے طاقتور رہنما کو 10-15 برسوں کے لیے اقتدار دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ملک ہے وہ معاشی حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی نہ صرف خود استحکام کا حاصل کرے بلکہ خطے کو بھی استحکام اس کی وجہ سے ملے، اور پوری دنیا میں جو امن اور استحکام اور معاشی ترقی کا ایک نیا فیز شروع ہونے جا رہا ہے وہ ملک اس میں بھی اور وہ لیڈر اس میں بھی کردار ادا کرے۔ اور یہ جو قرۂ فال ہے عمران خان کے نام اس لیے نکلا ہے کہ دوسرا کوئی کھلاڑی ان کے مقابلے میں کوئی موجود ہی نہیں کہ جو یہ بڑا کردار اور اس کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 نومبر کے احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے 120 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں اور تمام کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ گرفتار کارکنوں کو مزید حراست میں رکھنے کی کوئی قانونی بنیاد موجود نہیں۔ عدالت نے بیان حلفی بھی جمع کروانے کی ہدایت کی تمام ملزمان کو کہ وہ آئندہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوں گے، اور قائم مقام چیف جسٹس نے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلقے اور ایک شورٹی جمع کرانے کا حکم دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جو زر ضمانت ہے وہ کم سے کم رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عدالت خود چاہتی ہے کہ جو تمام گرفتار ملزمان ہیں وہ جلد سے جلد رہا ہو کر گھروں کو چلے جائیں۔ اس کی وجہ ناظرین یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات مڈ نائٹ ڈائیلاگ کے نام سے اڈیالہ جیل میں جاری ہیں اس کے تحت عمران خان کی جو پہلی شرط ہے، سب سے بنیادی شرط کہ پہلے میرے کارکنوں کو رہا کیا جائے، میں بعد میں رہائی قبول کروں گا، تو یہ سلسلہ اب ایک بار پھر تیز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک کام اس چیف جسٹس کے ہاتھوں انجام پایا ہے جس کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں لوگوں کو کہ انہیں اسپیشلی لاہور سے لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ پر مسلط کیا جا رہا ہے جناب سرفراز ڈوگر کو، اور سینیارٹی کا بھی ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسی کے ہاتھوں یہ رہائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پیچھے جو ان کو یہاں تک لائے ہیں یہ انہی کے حکم پر یہ سارا کچھ ہماری عدالتیں چل رہی ہیں۔ اس وقت تک یہی صورتحال ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام شیرانی نے اتفاق رائے سے مزید تیزی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس حوالے سے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو خصوصی نمائندے ہیں اور مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے بیرسٹر ڈاکٹر سیف، ان کی مولانا محمد خان شیرانی سے ملاقات ہوئی ہے جو اس جماعت کے سربراہ ہیں۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی اور سابق سینیٹر اسلم ولیدی بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور محمد علی درانی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں اور پیر صاحب پگارا کے خصوصی نمائندے ہیں۔ پہلے انہی کی رہائش گاہ پر پیر صاحب پگارا کے ساتھ
جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے نمائندے ہیں بیرسٹر سیف، ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسی ملاقات میں یہ طے ہوا تھا کہ ملک کی وہ تمام سیاسی جماعتیں، علاقائی جماعتیں، دینی جماعتیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے اور ان سب رہنماؤں سے جو بیرسٹر سیف اور محمد علی درانی ملاقاتیں کریں گے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اتفاق رائے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور گرینڈ پولیٹیکل الائنس جو اگلے عام انتخابات میں حصہ لے گا، یہ اس کی تشکیل کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیر صاحب پگارا ہیں، انہوں نے بھی اپنی سرگرمیاں سندھ میں بھی بڑھا دی ہیں اور جی ڈی اے نے بھی اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، اور انہی سرگرمیاں بڑھنے کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس نے انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ناظرین، ایک سابقہ ویڈیو میں ہم نے سابق وفاقی وزیر غلام مرتضیٰ جتوئی کی جگہ ہم نے غلطی سے لیاقت جتوئی کا نام 2-3 بار استعمال کر لیا، اس پر ہم دلی معذرت کا اظہار کرتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ جتوئی جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی کے صاحبزادے ہیں اور جی ڈی اے کے یعنی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے بڑے اہم اور سرکردہ رہنما ہیں اور جتوئی قبیلے کے سربراہ بھی ہیں۔ انہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ اگلے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جی ڈی اے کو نہیں چھوڑوں گا، اور ان کے خلاف جو ایکٹیویٹی کی گئی، جو انتقامی کارروائی کی گئی، اس کے خلاف جی ڈی اے نے سخت احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں کہ مولانا شیرانی کو خیبر پختونخوا کے دورے کی دعوت بھی دے دی گئی ہے، جہاں وہ خیبر پختونخوا اور پشاور میں آئیں گے، اور نہ صرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات کریں گے، بلکہ جو پی ٹی آئی کی دیگر سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کریں گے، اور اسی گرینڈ الائنس کو بلوچستان میں مزید آگے بڑھانے اور فروغ دینے پر بات ہوگی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بانی عمران خان سے ملاقات کی اجازت آج بھی نہیں مل سکی، اور پھر جب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو پھر ان رہنماؤں نے اڈیالہ جیل سے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ جنید اکبر، شاندانہ گلزار، عاطف خان، حامد رضا، عامر ڈوگر، علی خان جدون اور ثناء اللہ مستی خیل دن بھر اڈیالہ جیل کے سامنے موجود رہے، اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بھچر بھی ملاقات کے لیے آج آئے ہوئے تھے۔ کئی 2 گھنٹے تک ملاقات کے حوالے سے ہدایات دی جاتی رہیں کہ ابھی ملاقات کرائی جاتی ہے، ابھی ملاقات کرائی جاتی ہے، لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا نے اس دوران گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ 2 روز سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ملاقات کے لیے آپ نہ آئیں، ہماری ملاقات نہیں کروائی جائے گی، لیکن ہم ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے اور اس وقت تک نہیں یہاں سے پیچھے ہٹیں گے۔ اور یہ روزانہ کی بنیاد پر سمجھ لیں کہ ایک ان آفیشیلی دھرنا شروع ہو گیا ہے اڈیالہ جیل کے سامنے، اور یہ ایک اخلاقی سپورٹ دی جا رہی ہے اپنے قائد کو، جو اندر مذاکرات میں ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بہت اعلیٰ عسکری شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کے ڈیلی بیسس پر تفصیلی مذاکرات ہو رہے ہیں اگلے عام انتخابات اور اس کے بعد والے سیٹ اپ کے حوالے سے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بانی پارٹی کو ایک بار پھر منانے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کس حوالے سے منایا جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان ایم این ایز اور سینیٹرز کو فوری طور پر پارٹی سے نکال دیا جائے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر غیر حاضر رہ کر پارٹی سے رابطہ نہیں رکھا تھا۔ تاہم جو پی ٹی آئی قیادت ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ اس حوالے سے فوری کارروائی کرنے کی بجائے ذیلی کمیٹی کے ذریعے سفارشات مرتب کی جائیں۔ پارٹی ذرائع کا ناظرین کہنا یہ ہے کہ جو ذیلی کمیٹی ہے وہ اپنی سفارشات اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو پہنچائے گی، جہاں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تاہم پی ٹی آئی قیادت اس وقت یعنی موجودہ وقت میں کسی بھی ایم این اے یا سینیٹر کو پارٹی سے نکالنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی ایک ٹیکنیکل بات کی ہے، اور میرا خیال یہی ہے کہ عمران خان اس پر اتفاق کریں گے
اور ان کا موقف یہ ہے کہ اگر موجودہ حالات میں کسی رکن کو پارٹی سے نکالنے سے اس کی نشست ختم ہوتی ہے، چاہے وہ ایم این اے ہے یا وہ سینیٹر ہے، تو جس طرح کے ملک کے حالات ہیں یہ جو نشست ہے وہ حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی، کیونکہ ضمنی الیکشن کروا کر حکومت وہ سینٹ کی نشست پر بھی قبضہ کر لے گی اور قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اس پر بھی قبضہ کر لے گی، اور پھر وہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے لیے مسائل کا باعث بنے گی وہ صورتحال، کیونکہ وہ عام انتخابات اب سر پر آ گئے ہیں اور کسی بھی وقت اس حوالے سے جو ہے بغل بج سکتا ہے۔ اس لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ ابھی اس چیز کو مؤخر کر دیا جائے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور کے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اس حوالے سے سمری کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس ضمن میں ناظرین، محکمہ کھیل خیبر پختونخوا نے اسٹیڈیم کا نیا نام بانی پی ٹی آئی کرکٹ اسٹیڈیم رکھنے کی سمری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھجوا دی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ ارباب نیاز کا نام عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سمری کی منظوری دے دی ہے، اور یہ جو باقاعدہ تبدیلی ہے اس نام کی وہ کابینہ سے منظوری کے بعد کی جائے گی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں ہمارے اس تاریخی کالم کی طرف جو آج کے اخبار روزنامہ اوصاف میں شائع ہوا ہے، اور اس کا عنوان ہے یوکرین کی مرگ مفاجات اور پاکستان کے لیے امکانات، قلم کہانی عبدالقدوس۔ تو سنیے، عالمی معاشی اور جیو اسٹریٹجک کشمکش میں اپنی روایتی جارحانہ پالیسی کے طویل المدت منفی اثرات کا ادراک ہو جانے پر امریکہ نے روس کو چین، شمالی کوریا اور ایران کی جھولی میں گرنے سے روکنے کے لیے یوکرین کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بہت بڑی پالیسی شفٹ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح شطرنج کے بڑے مہرے کو بچانے کے لیے بوقت ضرورت چھوٹے مہرے کی قربانی دے دی جاتی ہے تاکہ شہ مات کا خطرہ کم کیا جا سکے۔ اس بہت بڑی اسٹریٹجک پالیسی شفٹ نے یوکرین میں بھونچال برپا کر دیا ہے۔ اس کے صدر زیلنسکی کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ امریکہ اور نیٹو ممالک کا چہیتا رہے گا اور اربوں ڈالر سالانہ کی امداد اور قرضے اس پر نچھاور ہوتے رہیں گے، لیکن اچانک یہ سارے خواب بکھر کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان بھی اس سے ملتی جلتی صورتحال کا 2-3 بار شکار ہو چکا ہے۔ امریکہ اور روس دونوں کی طرف سے بھارت کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے 1971 میں پاکستان سے آنکھیں پھیری گئیں، جس سے ہم آدھا ملک گنوا بیٹھے۔ پھر معرکہ کارگل کے موقع پر امریکہ نے بھارت کے ساتھ دوستی گانٹھنے کے لیے اپنا سارا وزن نئی دہلی کے پلڑے میں ڈال دیا، اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک بڑا نادر موقع امریکہ کے اچانک آنکھیں پھیر لینے کی وجہ سے گنوا بیٹھا۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ مرگ مفاجات کا آسان اردو زبان میں مطلب ہے اچانک موت، جسے ہم ناگہانی یا حادثاتی موت یعنی سڈن ڈیتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ عالمی سرد جنگ کی فرنٹ لائن اسٹیٹس اگر جرم ضعیفی کی مرتکب ہوں تو ان کے کسی بھی وقت مرگ مفاجات کا شکار ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور یوکرین کے ساتھ یہ سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ یوکرین جنگ کے انتہائی غیر متوقع انداز میں خاتمے سے جو ہڑبونگ مچی ہے، اس نے کئی سنسنی خیز انکشافات کو بھی جنم دیا ہے، اور یہ شکوک و شبہات کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ عالمی سرد و گرم جنگوں کے اس بڑے سلسلے کے دوران کس بڑے پیمانے پر کرپشن کی جاتی رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امریکہ 3 برسوں میں
यूक्रेन जंग पर $350 अरब खर्च कर चुका है। नाज़रीन, वे फिगर्स आपने बड़ी तवज्जो से सुनने हैं कि ट्रंप ने ये कहा है कि वो 3 सालों में यूक्रेन जंग पर $350 अरब अमेरिका खर्च कर चुका है, जबकि यूरोप ने सिर्फ $150 अरब खर्च किए हैं। मजमूई तौर पर ये $500 अरब बनते हैं। ट्रंप ने लिखा है कि यूक्रेन को दी गई 50% इमदाद मिसिंग है। बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि $500 अरब में से आधी से ज़्यादा जो तादाद अपना इमदाद है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है इस वक्त। ये सुने अभी, यानी बाइडन हुकूमत ने जो पैसा खर्च किया वो $350 अरब है, जबकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़ है कि 3 वर्षों में अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन जंग पर कुल मिलाकर $200 अरब खर्च किए हैं। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि जी टोटल हम पर $200 अरब खर्च हुए हैं, लेकिन बाइडन हुकूमत और यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं कि जनाब हमने $500 अरब खर्च किए हैं, बाकी 300 अरब कहाँ गए वो गायब हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल है नाज़रीन। ये 2 से 300 अरब डॉलर का फ़र्क इतना बड़ा घपला है कि जब इसकी तहकीकात शुरू होगी तो पूरी दुनिया में ज़लज़ला आ जाएगा और ख़ुद अमरीकी व यूरोपीय अवाम भी चीख उठेंगे कि उनके टैक्स के पैसे को इतनी बेदर्दी से लूटा और लुटाया गया। अमेरिका अगर यूक्रेन जंग में ये बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट ना लाता या अगर कामला हैरिस इलेक्शन जीत जाती और बाइडन हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल जारी रहता तो इस बेनतीजा जंग पर मज़ीद 10-20 साल खरबों रुपए खर्च करके अमेरिका और नेटो ममालिक कुछ हासिल ना कर सकते। उल्टा इस पॉलिसी का नुकसान ये होता कि रूस का चीन, शुमाली कोरिया और ईरान जैसे अपने दोस्त ममालिक पर इन्हिसार बहुत बढ़ जाता और वह न सिर्फ उनके साथ तजारत बढ़ाकर उनकी मईशतों की मजबूती का बायस बनता, बल्कि अपनी जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी भी उन्हें ट्रांसफ़र करके अमेरिका व नेटो ममालिक के मुकाबले में एक नए ताकतवर आलमी ब्लॉक की बुनियादें इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ मजबूत करने का बायस भी बन जाता। मुआशी और जियो स्ट्रेटजिक हवाले से यूक्रेन जंग के ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स आने वाली निसफ सदी के दौरान दुनिया पर मगरब के गलबे का ख़ात्मा कर देते। इससे भी बड़ा धचका ये लगना था कि अगले 10-20 बरस अमेरिका व नेटो ममालिक जंगों में उलझे रहते और चीन अपनी मईशत और टेक्नोलॉजी को चुपके से तेज़ी से आगे बढ़ाता रहता और उसको एक नई मेराज तक ले जाता। और फिर ये ख़तरा भी पैदा हो सकता था कि जो सडन डेथ आज यूक्रेन में सफ़े मातम बर्पा किए हुए है वो सोवियत यूनियन की तरह रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के आंगन का रुख कर लेती। जिस तरह सोवियत यूनियन को टूट गया था अफ़गानिस्तान जंग के बाद, तो अगर ये यूक्रेन जंग अभी ट्रंप बंद ना करता तो अगले 10-15 साल ये जंग जारी रहती तो अमेरिका का भी वही असर होना था जो सोवियत यूनियन का हुआ। नाज़रीन, अमेरिका सबसे बड़ी आलमी सुपर पावर के अपने मनसब से महरूम हो जाता और दुनिया में ताकत का जो मौजूदा तवाज़न है इसकी ईंट से ईंट बच जाती। सऊदी अरब में जारी हालिया मुज़ाकरात के दौरान अगर यूक्रेन जंग के बंद करने पर इत्तफाक हो जाता है और अमेरिका व रूस में सुलह सफ़ाई और दोस्ती की नई बुनियाद रख दी जाती है तो इस तारीख़ी वाक़े से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए नए मौक़े पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम ख़ुद भी मुआशी व सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जुर्म ज़ईफ़ी से ख़ुद को बचाने के लिए वैसे ही जुर्रतमंदाना फ़ैसले करें जैसा कि अमेरिका और ट्रंप ने अपनी रूस से मुहाज़राई वाली पॉलिसी में तब्दीली के लिए किए हैं। अगर ट्रंप और पुतिन दोस्त बन जाते हैं तो रूस और वस्ती एशियाई रियासतों को गर्म पानियों तक पहुंचने से रोकने के लिए
امریکی پراکسی وار ختم ہو جائے گی، جس سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گرد سرگرمیوں کے مستقل خاتمے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ بہت بڑا امکان جس کے لیے پھر عمران خان کی موجودگی سے ایک بہت بڑا انقلاب پاکستان میں برپا ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیاسی جماعتیں اس تاریخی موقع کو ضائع نہیں کریں گی۔ پاکستان کے ناظرین، عظیم صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زیر نظر شعر میں مثبت سوچ کے تحت پسپائی کے کرشماتی نتائج کی طرف جو اشارہ کیا ہے، امریکی صدر ٹرمپ اس حوالے سے دلیرانہ فیصلے کر کے اپنے ملک کی وہ خدمت کر رہے ہیں کہ جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی پالیسی کے تحت انہوں نے پہلے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا کیا تھا، اب یوکرین جنگ بند کر دی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کو بھی اپنے داخلی اور دو طرفہ مسائل اور پراکسی وارز کے حوالے سے اسی صوفیانہ سوچ پر عمل درآمد کرنا ہوگا، تو پھر بات بنے گی جس پر ٹرمپ نے عمل کیا ہے۔ کیا میاں محمد بخش نے اس حوالے سے کیا فرمایا، تو سنیے کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔